Bismillahirrahmanirrahim. By the name of God Allah, the most merciful, the most compassionate. So, dear students, today we are talking about the previous lessons. So, we have already studied in the units 5 according to Pakistan study class that अच्छा हुकूमती निज़ाम हुकूमत और इसमें जो हुकूमती जो ढांचा है स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके थे कि अच्छा निज़ाम हुकूमत कौन कौन सी जो खसूसियात इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें से जो हम प्रीवियस लेक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम पढ़ चुके थे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सदर के हमारे आइन हैं, 56 का आइन, 1956 का आइन, 1962 का आइन और फिर इसके बाद 1973 के जो आइन थे उसकी खसूसियात हम पढ़ चुके थे। इसमें इस्लामी दफ़ात पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद 1970 में नफाज़ इस्लाम के लिए जो कोशिश जो इक़दाम किए थे हुए थे उसको हम ब्रीफली स्टडी कर चुके हैं। इसी के साथ साथ आइन पाकिस्तान के तहत के जो सदर के इख्तियारात और अहमियत और हैसियत थी और उनके बारे में पढ़ चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात, हैसियत और फ़राइज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे। फिर इसके साथ साथ हम लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हुकूमत निज़ाम के लिए होती हैं। यानी सदर के जो इख्तियारात थे, काबीना की तश्कील थी और इख्तियारात की जो तकसीम थी। फिर इसके बाद हम अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना के बारे में हम पढ़ चुके थे। अदालती निज़ाम में कि जजों का तकर्रुर किस अंदाज़ में किया जाता है, किस तरीके से हम उसको इलेक्शनों से सिलेक्शन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। सदर के इख्तियारात हम पढ़ चुके थे। काबीना के सरबराह की हैसियत से जो वज़ीर-ए-आज़म को हासिल होती हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम जिस टॉपिक की तरफ जाते हैं उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो जमहूरी तर्ज हुकूमत पर जो इख्तियारात होते हैं और एक अच्छे निज़ाम हुकूमत के बारे में और जो अच्छा निज़ाम हुकूमत होता है वो इस्लाम की नज़र में क्या है। यानी इस्लाम में जो अच्छा निज़ाम हुकूमत होते हैं किस किस लेवल के मुताबिक उसमें क्या क्वालिटीज़, क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि एक अच्छे निज़ाम हुकूमत जो इस्लाम की नज़र में जो सदियात साल पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में, हज़रत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में तमाम इंसानियत के लिए रहबर कामिल की हैसियत में जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और फिर इसके बाद उससे नस्ल दर नस्ल और फिर इसके बाद उसके राशिदीन और खुलफाए राशिदीन और फिर ताबीन, तबी ताबीन के बाद ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला आ रहा था। तो एक अच्छे निज़ाम हुकूमत जो इस्लाम की नज़र में बयान किए जाते हैं वो उसका आगाज़ सबसे पहले 7वीं सदी ईस्वी में हुआ और इसमें से जो जो चीज़ें शामिल हाल होती थी वो ये कि इसमें जो अरब में जो उन्होंने जो इनकलाब बर्पा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद जब अरबों में इनकलाब बर्पा हुआ और उन्होंने इस बुनियाद का असास ने तमाम दुनिया को एक ऐसा निज़ाम दिया जो इससे पहले न किसी मज़हब ने, न किसी ग्रोह ने, न किसी फ़िरके ने, न किसी और अभियान ने तमाम इंसानियत की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए दिया था। आज हम अच्छा निज़ाम हुकूमत और इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि खुलफाए राशिदीन के दौर में एक अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात और क्वालिटीज़ क्या क्या थी और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएँ तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इसके जो असरात थे वो इतने दूररस थे कि इसके बाद आने वाले अदवार में यानी इन तमाम इनकलाबात को, इस इनकलाब इस्लामी इनकलाब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में जो बर्पा हुआ था और जो इनकलाब नबी वसल्लम की बेअसत के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाने से हुआ था उसको तमाम बुनियादों का बुनियाद और असास करार दिया गया। ये इनकलाब सिर्फ ये जो अच्छा निज़ाम हुकूमत हम इस्लाम की नज़र में बयान करते हैं वो सिर्फ माशी तौर पर नहीं था, मजहबी तौर पर नहीं था, सियासी तौर पर नहीं था, नस्ल की वजह से नहीं था, लिसान की वजह से और ग्रोह और फ़िरके की वजह से नहीं था। वो एक तमाम अवामी फलाह बहबूद के लिए एक ऐसा निज़ाम था जो आगे चलकर तमाम दुनिया के लिए और आने वाले क़यामत तक तमाम नस्लों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बन गया। इसी के साथ साथ जो अरब में जो इनकलाब बर्पा हुआ था इसके अलावा इस्लामी इनकलाब सिर्फ ज़हनी या मजहबी तौर पर नहीं था कि इससे हम ये तासुर लें कि इस्लाम का जो निज़ाम हुकूमत था वो सिर्फ मजहबी था या वो किसी ज़हनी दबाव की वजह से या लोगों को ग़ुलाम बनाने की वजह से नहीं। ये माश मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट जो एक आलमगीर मज़हब के तौर पर इस्लाम जाना पहचाना जाता है और इसी के साथ उन्होंने जो गुड गवर्नेंस के तौर पर तमाम दुनिया को पेश किया
وہ معاش کی شکل میں ایک مکمل ایک جامع مذہب کے طور پر پیش کیا گیا، مذہب یعنی ریلیجس سائڈ پر مکمل ایک جامع کوڈ آف لائف کی طرف پیش کیا گیا۔ سیاست میں اگر ہم اس پر نظر دوڑائیں تو ایک ایسا بہترین پولیٹیکل سسٹم اسلام ہی نے واضح اور متعارف کروا دیا، جن کی مثالیں اور نہ تو پہلے ادوار میں کوئی مذہب میں دی جا سکتی ہے، نہ کسی اور جنریشن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بلکہ ایک پسماندہ اور قبائلی معاشرے میں جو معاشی اور مذہبی جو انقلابات کا اسلام نے عوام کی بہبود کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شامل کر کے ایک مثالی ریاست قائم کی، یعنی یہی جو 7ویں صدی عیسوی میں جس اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا تھا، اس کو آگے چل کر انہوں نے ایک ایسا بہترین نظام دے دیا جو ایک مثالی نمونہ تھا، یعنی مثالی نمونے کے طور پر تمام دنیا کے لیے پیش کر دیا گیا، چاہے وہ جمہوریت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اداروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ فوج کو منظم ترتیب کے ساتھ، چاہے وہ پولیس کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈاک خانے کا نظام ہو، کوئی بھی جو نظام آج کل ہم جو دنیا میں اپنے ارد گرد دیتے ہیں وہ خلفائے راشدین کے دور سے شامل ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام ہی نے اہم ترین فرائض میں اس کو شامل کر کے مثالی فلاح مملکت کا نمونہ پیش کیا، اور اسلام نے جو بہتر خوش اسلوبی جو اسلامی اسلوب حکومت کے لیے انہوں نے جو جامع اور مرتب پوائنٹس مرتب کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک اچھا نظام حکومت اور اسلام میں سب سے پہلے اسلام نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے جو پوائنٹس تھے وہ حصول علم کی تاکید ہے۔ حصول علم کی تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حصول علم کی تاکید زمانہ جاہلیت سے لے کر دیگر ادیان میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ بات شامل حال تھی، اور اس میں اس کو بنیادی اساس قرار دیا جاتا تھا کہ وہ صرف امیر طبقے کے لوگ یا جو ایلائٹ جو خاندان ہوتے فیملیز ہوتی تھیں ان کے بچے اور اس کے جو شرفاء کے جو لوگ ہوتے تھے یا اس کے جو بچے ہوتے تھے وہ صرف تعلیم کا حق رکھتے تھے، وہ صرف سیاست کا حق رکھتے تھے، وہ صرف اپنی ہی مذہب میں اپنی ہی مذہب پر جو ہے نا اس کا ہولڈ ہوتا تھا۔ اسلام کی آمد کے بعد جو انہوں نے مثالی نظام حکومت اور مثالی ایک سلطنت فلاحی ریاست یعنی فلاحی مملکت حکومت سے مراد فلاحی مملکت کی فلاحی عوام بہبود کے لیے جو کام کر رہی تھی اسی کو بنیاد بنا کر تمام عوام کے لیے انہوں نے ایک جامع نمونہ پیش کیا۔ تو اس کی جو بہترین نظام حکومت کے بارے میں اسلام بتاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں حصول علم کو سب سے پہلا درجہ دیا گیا، یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان یعنی ہر مرد عورت پر ہر مرد عورت مسلمان پر فرض ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور احادیث و افعال سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ احادیث ہمیں بار بار ملتی ہیں دیکھنے کو پڑھنے کو کہ علم حاصل کرو تاکہ یہاں تک کہ آپ کو چھین جانا پڑے۔ تو اس وقت اگر ہم اس قول پر اس احادیث کے مفہوم پر اگر ہم غور کر لیں تو چین عرب سے لے کر اور پھر چائنا تک یہ بہت بڑا فاصلہ تھا، اور اس وقت سفر کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر اس وجہ سے فرض ہے تاکہ وہ علم حاصل کر لے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لے، پھر اس کے بعد اپنے رب کو یعنی اس کے جو خالق ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر سکے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو ملک کی ترقی کے لیے جو کام کی جاتی ہیں وہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی ملک کی ترقی، خوشحالی، جو مرہونی محنت ہوتی ہیں وہ عوام کی جو ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں وہ آن دا بیسس آف ایجوکیشن ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور اس حدیث کی روشنی میں اس کے مفہوم پر اگر ہم غور کر لیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، صدیوں سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اگر ہم آج ترقی دیکھیں تو جن اقوام کے درمیان اس دو راستوں پر یعنی علم کی روشنی میں نالج کی بلبوتے پر جنہوں نے ترقی کی ہے تو آج وہ اقوام دنیا کے تمام ممالک پر حکمرانی کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے، اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ علم سے یعنی جس ملک میں خوشحالی اور ترقی کے جو دروازے ہوتے ہیں تو اسلام ہی نے تمام مذاہب
تمام چاہے جتنی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں، انہوں نے ایک فلاحی مملکت کے لیے بطور اسلامی مکمل طور پر ایک واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر اس وجہ سے فرض ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے اور اپنے آپ کو ایک شمع کی روشن مانند کر دے تاکہ اس سے لوگ بھی جو نا اپنی اس کی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کل جو دوسرا پوائنٹس دیا گیا ہے اور اس پر جو آج کل تمام یورپ والے آوازیں دیتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں، وہ سب سے بنیادی چیز ہے وہ حقوق نسواں کا جو حقوق ہیں، یعنی آزادی نسواں کا جو تصور ہے۔ آزادی نسواں سے مراد مطلب کہ عورتوں کی جو آزادی ہے، آزادی کی جو حقوق ہے، ٹھیک ہے، یعنی آزادی نسواں کا تصور یعنی اسلام سے پہلے اگر ہم دیگر ادیان کا اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں تو یا تحقیق کر لیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام سے دیگر جو مذاہب تھے، چاہے وہ یہودیت پر مبنی تھی، چاہے وہ ہندو دھرم پر مبنی تھی، چاہے وہ سکھ ازم ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، تو اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے اور بھی ایسے مذاہب جن کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، جن کا ذکر ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا، عورت کو مکمل طور پر انہوں نے غلام بنا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کو ایک بطور ایک ٹشو پیپر کے طور پر اس کو استعمال کرتا تھا اور ٹوکری کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ ان کو مکمل طور پر آزادی نہیں تھی، ان کو لونڈی اور غلام کی شکل میں اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہوتا تھا اور اسی کی بنیاد پر ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن کے اور بھی بہت سے ایسے حقوق تھے جو عورت کو حاصل نہیں تھے، ان کو جائیداد سے الگ رکھ دیا جاتا تھا، یعنی بہت سے ایسے حقوق جو چاہے وہ اقتصاد سے تعلق رکھتے تھے ان کو مکمل طور پر معاشی طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی جو صرف شرفا لوگ ہوتے تھے وہ صرف مذہب کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے، غریب طبقے کو یہاں تک کہ چرچ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ہم ہندو معاشرے کی اسٹڈی کر لیں اور اس کو کمپیئر کر لیں تو ہندو معاشرے میں مختلف ذات پات کی وجہ سے، جس میں برہمن ہیں، تشتری ہیں، شود ہیں، ویدر ہیں، اور اس میں اور بھی بہت سے ایسے جو ذات پات ہیں جو نچلے درجے کے لوگ اس میں شمار ہوتے ہیں، اب بھی عورتوں کو وہی آزادی کے حقوق نہیں دیے جا رہے جو ان کے حقوق بنتے ہیں۔ مذہب اسلام کی آمد کے بعد جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء میں مختلف آیاتوں میں اس کا ذکر کیا ہے، مکمل صورت میں اس کا ذکر کیا ہے، تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی شکل میں، اور پھر خلفائے راشدین اور پھر تابعین اور طب تابعین کو صحابہ کرام کی زندگی میں واضح مثالیں ملتی ہیں کہ عورتوں کے بارے میں، اس کی آزادی کے بارے میں جتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اس پر اسلام ہی نے مکمل طور پر فوکس کیا ہے، اور وہی حقوق عورت کو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں ان کو حاصل ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے دیگر مذاہب، دیگر ادیان نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کو مکمل طور پر معاشرے کا ایک ناکار اور بیکار حصہ قرار دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسلام کو اسٹڈی کریں اور آزادی نسواں جو آج کل یورپ میں چرچے ہو رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے ہیں، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ان کی آزادی کو اگر ہم اسلام اور اپنے مذہبی اسلام اور اپنے اسلامی معاشرے پر کمپیئر کر لیں تو عورتوں کی آزادی صرف آزادی یہ نہیں کہ وہ آزاد گھوم پھر سکتی ہیں، ان کی مکمل جو اس کی جو انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، وہ آج کل اپنے معاشرے میں بالکل مکمل طور پر تنگ اور تنگ نظری کی زندگی گزار رہی ہیں، اور اسی کے وجہ پر وہ آج کل خودکشیوں پر مجبور ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے مذہب میں، اپنے ہی معاشرے میں، اپنے رنگ و نسل کی وجہ سے، اس کے ذات پات اور امتیازات کی وجہ سے وہ تنگ آ چکے ہیں اپنے معاشرے میں، اور ان کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اگر وہ حقوق کی صرف وہ چرچے کر رہے ہیں تو صرف وہ میڈیا کے سامنے آ کر وہ ان کی حقوق کی آزادی اور اس کی عورت کی آزادی کے حقوق کے لیے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر وہ اس کی جو میڈیا آج کل سرگرم عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اور اچھی نظام حکومت کے بارے میں جو اسلام نے واضح طور پر مثال دی کہ تیسرا جو پوائنٹ اس میں ہم ذکر کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ وہ ہے غلاموں کے ساتھ، یعنی کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر مبنی واضح طور پر ہم اس سے
مثالیں اخذ کر سکتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ قرآن میں بار بار، احادیث میں بار بار اس کے مفہوم آ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں، یعنی جو لاسٹ سرمن آف دی پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم تھی، اس میں بار بار عورتوں کے حقوق، پھر اس کے ساتھ غلاموں کے حقوق کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں کمزور طبقے کے لوگ ہیں، یعنی بوڑھوں بچوں اور جو بیوائیں ہوتی ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین و تاکید کی ہے، اور اس پر مکمل طور پر زور دیا ہے، تلقین کی اور تاکید کی ہے کہ جو غلاموں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، کمزوروں کے ساتھ جو شفقت اور محبت بھرے اور سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے تو اسی کے مطابق اللہ کی پوچھ گچھ میں آئیں گے اور قیامت کے دن اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ عورتوں کی آزادی کے بارے میں جتنے حقوق اسلام ہی نے عورت کو دیے ہیں، اتنے حقوق غلاموں کے بارے میں بھی ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اور بہتر طریقے سے آپ نے سلوک کرنا ہوتا ہے۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت سے وہی رواج تھا، جو لوگوں کو، کمزوروں کو غلام بنا دیتے اور اس کے معاشرے کا ایک حصہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ اس کو مکمل سلوک کے ساتھ، چاہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے چاہے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، وہ مکمل طور پر اس غلاموں کو بیچ بھی دیتے تھے، اور وہ غلام جو جس زندگی بھی اس کے ساتھ گزارتے تھے وہ اس پر مجبور ہوتے تھے۔ ان غلاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، مکمل طور پر اس کی واضح مثالیں ہمارے ساتھ اسلام کی، مذہب اسلام کی شکل میں موجود ہیں، اور غلاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، وہی خوراک ان کو کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی کپڑا ان کو پہناؤ، وہی لباس ان کو پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام کے درمیان ایک دفعہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور واعظ کی نصیحت کی باتیں ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں، کمزوروں اور غلاموں کے بارے میں ایسی تاکیدی باتیں فرمائی کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس برخاست ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس طرح ہے کہ اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کمزوروں کو، غلاموں کو، اور اس ہمارے ارد جو ہمسائے ہیں، ہمارے جائیدادوں میں ان کے حصے نہ بن جائے۔ تو پھر اس کے بعد مختلف قسم کی آیاتیں نازل ہونے لگیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں جس طرح مذہب اسلام نے اس کے ساتھ اس سلوک کو ہائی لائٹ کیا ہے، دیگر کسی مذہب نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو واضح کیا گیا تھا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، یہ اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اگر کسی بندے کو کسی ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کی نظر میں سب سے عزیز اور محترم ہے۔ اسی کے علاوہ اگر انسان کی نت و رنگ و نسل کے ساتھ تعلق ہو، کسی حسب نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی عرب عجم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا عجم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، خاندان کے ساتھ نسب پر کسی بندے کو جو ہے نا وہ اس کی خلاصی اور نجات نہیں دلائی جائے گی، بلکہ اس کی تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر اس کو پرکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں وہ ہے اسلام میں، یعنی اچھے نظام حکومت میں جو اسلام کی نظر میں ہے وہ ہے جمہوریت۔ یعنی جمہوریت جو آج کل ہم ڈیموکریسی کی آوازیں سنتے ہیں کہ ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم ڈیموکریسی کو کس انداز میں یا کس نظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جمہوریت میں جو سب سے جو پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت میں وہی چیز آ جاتی ہے جسے ہم انگلش میں اصل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یعنی ڈیموکریسی کے لیے 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈیموکریسی کو اگر ہم انگلش میں ڈیفائن کر لیں تو ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل۔ by the people and for the people۔ ڈیموکریسی کے لیے جمہوریت، جسے جمہوری طرز عمل کا نام دیا جاتا ہے، ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے 2 چیزوں کا شامل حال ہونا ضروری ہوتا ہے۔
سب سے پہلے جمہوریت کی جو ہم اصطلاح بیان کرتے ہیں تو اصطلاح میں سب سے پہلے اس کی الیکشن ہوتی ہے، یعنی ہم الیکشن. دوسری اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سلیکشن. ٹھیک ہے، یعنی الیکشن اور سلیکشن کرائٹیریا کے مطابق ہمارے جمہوری نظام قائم ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیگر ادوار کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بادشاہت ہوتے ہیں، کمیونشپ ہوتے ہیں، اس میں مختلف اقسام ہوتے ہیں کہ مطلق العنان بادشاہت، غیر مطلق العنان بادشاہت، اور پھر اس کے بعد موروثی بادشاہت، اس کے علاوہ غیر موروثی بادشاہت ہوتی ہیں. تو یہ جمہوریت جو ہوتی ہے بادشاہت اور امریت کی جو الٹ ہوتی ہیں. جمہوریت میں جو سب سے پہلے آپ ایکسپریشن آف یور اوپینینز، ایکسپریشن آف یور سلیکشن کرائٹیریا کے مطابق آپ کسی بندے کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے لیے لیڈر کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک تھرو پراپر چینل کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں ڈیموکریسی میں اور جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر ہم انگلش کنورسیشن کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، عوام کی حکومت ہوتی ہے. ہمارے ہاں اگر ہم اپنی ہی اس فگر کو اگر ہم اپنی ہی ملک میں کمپیئر کر لیں تو یہ بات واضح آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں عوام کی حکومت ہوتی ہی نہیں ہے. جو امیر طبقہ خاندان آ جاتا ہے وہ تمام ملک کو جو ہے رغمال بنانے کی کوشش کر لیتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس پر مختلف قسم کے جو مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں اس کے عوام کو سہنا پڑتا ہے اور ٹوٹنے پڑتے ہیں. تو دیگر مذاہب میں یا دیگر ممالک میں اگر ہم گورنمنٹ یا ڈیموکریسی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو ڈیموکریسی کا جو کرائٹیریا ہوتے ہیں وہ الیکشن کہ اس کے لیے مختلف اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں، کرائٹیریا ہوتی ہیں. وہ کس سلیکشن اور الیکشن کے کرائٹیریا کے تحت بندے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو الیکٹ کر لیتے ہیں. یہ الگ سسٹم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عوام کی حکومت ہوتی ہے. پیپل کا مطلب ہے کہ اس کے جو عوام ہوتے ہیں اس کی حکومت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ بائی دا پیپل، لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، یعنی اس کی لوگوں کی عوام کی رائے کے مطابق وہ اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ حکومت کو چلنے کی پر مجبور کرے گا اور اس کو کیا کرے گا، اس کو رن کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی اس کی خواہشات کے مطابق، عوام کی خواہشات کے مطابق. اس فکر کو اگر ہم اپنے ملک پر اپلائی کر لیں اور اس کی اپلیکیشن کر لیں تو سب سے جو پہلا فکر تھا اس کی اپلیکیشن بھی ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی، عوام سے پوچھا نہیں جاتا. کوئی مسائل کے انبار کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، لیکن اس پر کوئی کان نہیں دھرتا. اسی کے علاوہ بائی دا پیپل یعنی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. سب سے پہلے عوام کیا ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بندے کے لیے نامینیٹ کر لیتے ہیں، میدان سج جاتا ہے، سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل ورکرز، پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا سرگرم ہو جاتی ہیں، انتخابات کی جو ہے نا کرائٹیریا بن جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ کسی امیدوار کو کھڑا کر لیتے ہیں، وہ امیدوار جو ہے نا الیکشن جیت بھی جاتا ہے. جب وہ ایوانوں کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ عواموں کو بھول جاتے ہیں. یورپ میں اگر ہم اس فگر کو الیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اپلائی کر لیتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز یہ دو فگر یورپی ممالک پر بالکل فٹ آتے ہیں. اس وجہ سے فٹ آ جاتے ہیں کہ وہاں پر اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ڈیووٹڈ ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے. دوسری بات اس کے لیے کہ اس کی نیشنل انٹرسٹ، اس کی پرسنل انٹرسٹ پر پریفرنس ہوتی ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں. تیسری بات وہ اپنے عوام کی خدمت تہہ دل سے کرتے ہیں، دل سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ تھرڈ پوائنٹ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. لوگوں کے لیے وہ حکومت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے، اس کے فلاح و بہبود اور ترقی و خوشحالی اور پراسپیرٹی کے لیے وہ حکومت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کے لیے دن رات اپنے تگ و دو میں لگ جاتے ہیں. تو اگر ہم تھرڈ پوائنٹ کو اگر ہم اپنی ملک میں اپلائی کر لیں تو یہاں پر اگر ہم ترقی کی راہ بات کر لیتے ہیں، ڈیموکریسی کو ہم اپلائی کر لیتے ہیں اپنے ملک میں، تو اس میں بھی ہم جو ہے نا بہت تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے عوام کی حکومت، عوام کے لیے حکومت، اور عوام کے لیے جو حکومت کے جو دروازے کھلے ہوتے ہیں ہم اپنی ہاتھوں سے بندوں کو الیکٹ اور سلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا رونا دھونا جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں. تو جمہوریت کی ابتدا جب خلفائے راشدین نے، اسلام نے جو ایک اچھا نظام حکومت کے طور پر جب اسلام نے دیگر مذاہب سے ہٹ کر ایک جمہوری نظام کا نمونہ پیش کیا تو خلفائے راشدین کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یعنی جو خلفائے راشدین نے جمہوریت کو طرز حکومت کے مطابق، جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے، یعنی حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے خلافت سنبھالی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی, انہوں نے مکمل طور پر اپنے ادوار اچھے طریقے سے گزار لیے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دور حکومت آ گئی. تو خلفائے راشدین کے دور میں حکمرانی کی جو روح تھی وہ جمہوریت کی بنیاد پر تھی. جمہوریت کے لیے جو کرائٹیریا اور سلیکشن کرائٹیریا تھے وہ سب سے پہلے بہترین نظام حکومت میں اسلام ہی نے دیا ہے. اور اس بندوں نے خلفائے راشدین کو جس بندوں نے الیکٹ کیا تھا, سلیکٹ کیا تھا, وہی اس کے جو حکمران تھے. تو اس حکمرانوں کا جو حکمرانی کا جو سدباب تھا, یعنی حکمرانی کا جو انہوں نے جو اس کی جو لیڈرشپ کوالٹیز تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, خلفائے راشدین کے بارے میں آتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جمہوریت کی ابتدا کی تھی. اس میں انہوں نے سب سے پہلے تمام مجمع کو وہ مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ اگر آپ کا حکمران, میں امیر المومنین بن گیا, میں خلیفہ بن گیا, اگر اس کے باوجود میں بڑے مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا تھا کہ اگر مجھ میں آپ کوئی خامی دیکھے تو ڈائریکٹ مجھ پر تنقید کریں, اور تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح کے لیے وہ لوگ تنقید کرتے تھے تاکہ وہ اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کو اپنی ذات اور شخصیت سے نکال سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ ایک عام آدمی بھی کھڑے ہو کر خلیفہ وقت پر مکمل طور پر خلیفہ وقت پر اعتراض کر سکتا تھا. جو خلیفہ وقت ہوتا تھا آپ نے جو خلافت کا منصب سنبھالا, تو اسی کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے اگر ہم سیرت طیبہ کا ہم کیا کریں, اس کا ذکر کر لیں یا اس کو ہم مطالعہ کر لیں, تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اگر مجھ میں کوئی کمی, کوئی خامی دیکھے تو مجھے تمام مجمع بڑے کے سامنے آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں, مجھے اپنی غلطی اور کمزوری کا احساس دلا کر مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنی ذات اور شخصیت سے اس غلطی اور اس کمزوری کا ازالہ کر سکوں, اس کو نکال سکوں. خلفائے راشدین کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ جمہوری طرز پر کیا جاتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین میں جو طرز انتخاب کے لیے جو کرائٹیریا رکھ دیا جاتا تھا وہ اس لیول کے مطابق ہوتا تھا کہ جب اس کی حکومت آتی تھی, یعنی اس حکومت کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کے وہ پر انحصار کرتے تھے کہ وہ عوامی حکومت ہوتی تھی. یعنی عوامی حکومت میں سب سے جو اہم نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوامی حکومت, جس طرح ہم نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل, یعنی عوام کی حکومت, یعنی عوامی حکومت جس میں عوام کو تمام اختیارات حاصل ہوں, ان کو تمام تر حکومتی اختیارات حاصل ہوں, اور اس کو مکمل طور پر یہ تصور سب سے پہلے اسلام نے تمام لوگوں میں تصور کو عام کیا کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں. جو حکمران ہوتے ہیں جو عوام, یعنی جو حکمران ہوتے ہیں, اسلامی ریاست میں عوامی حکومت کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے جو پہلا نقطہ انہوں نے اچھا نظام حکومت میں اسلام نے پیش کیا وہی تھا کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں, نہ کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ بدسلوکی کر لے, اس کے ساتھ کوئی نا انصافی کا معاملہ کرے. اسی کے ساتھ بیت المال کو عوام کی امانت تصور کیا جاتا تھا, اور خلفائے راشدین اپنے ذاتی اخراجات بھی, یعنی اس میں جو حکمران ہوتے تھے وہ اپنے اخراجات بھی, حکمران اپنے اخراجات بیت المال سے جو خرچ ہوتا تھا, یعنی جو خرچ کرتے تھے اسی کی بنیاد بنا کر اپنی ذاتی اخراجات کے بھی سرکاری خزانے سے وہ لیتے تھے. یعنی حکمران سرکاری خزانے سے, بیت المال سے بغیر کسی پوچھ گچھ کے کوئی بھی کام یا کوئی بھی پیسے یا اس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے اور پیسے نہیں لیتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مشاورت, یعنی اسلام ہی نے, مذہب اسلام نے ایک بہتر نظام حکومت کے لیے ایک مشاورت کا پیغام دیا ہے. مشاورت سے مراد ہم کیا کہتے ہیں, شورا سسٹم, جسے ہم کیا کہتے ہیں, شورا سسٹم, جسے ہم شورائی نظام کہتے ہیں.
شورا سسٹم میں کہ ہر کام جب خلفائے راشدین کے دور میں جو کام بھی وہ کرتے تھے، چاہے وہ خلیفہ ہوتا تھا، چاہے وہ امیر المومنین ہوتا تھا، چاہے وہ بھی بہت کوئی اور حکمران ہوتا تھا، لیکن اسلام ہی نے سب سے پہلے مشورے کا درس دیا ہے، اور اسی کے مطابق کہ مشورے اور مشاورت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ تو ہر ایک کام جو وہ کرتے تھے اس کے ادوار میں اتنا جمہوری شعور پیدا ہو گیا تھا کہ ایک عام آدمی بھی خلیفہ وقت کے اقدامات پر اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی خلیفہ کل وقت یا امیر المومنین کوئی کام کرتا تھا، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے اپنی ہی ریاست میں بھی کام کرتا تھا، تو سب سے پہلے مشاورت کا سسٹم آنے لگا، مشاوراتی نظام آنے لگا، اور ہر ایک عام آدمی بھی، معمولی آدمی بھی، وہ اپنے خلیفہ وقت کو، امیر المومنین کو اپنی رائے سے باخبر رکھتا تھا، اور اس کو اپنی رائے اظہار دینے کے لیے وہ مکمل طور پر آزاد ہوتا تھا، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حکومت کے تمام کام مجلس شورا میں مشورے کے لیے پیش کیے جاتے تھے، یعنی حکومتی وقت کے جتنے بھی کام تھے، حکومتی وقت میں جو جتنے بھی کام ہوتے تھے مشورے کے ساتھ ہوتے تھے۔ مجلسی شورا میں پیش ہوتے تھے، یعنی حکومتی وقت کے کام جتنے بھی مشورے کے ساتھ ہوتے تھے وہ پہلے مجلس شورا میں ڈسکس ہوتے تھے، اور اسی ڈسکشن کے بعد وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ جاتے تھے اور عوام فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فلاحی حکومت میں یعنی جو کام ہوتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں ہے کہ قوم کا سردار اور قوم کا خادم ہوتا ہے، یعنی جو کام مشورے کے ساتھ ہوتا تھا وہ بطور امانت کے طور پر ایک دوسرے کو فارورڈ کر لیتے تھے۔ یعنی فلاحی حکومت میں سب سے جو بنیادی نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاحی حکومت اسلام ہی کی کا کنسیپٹ ہے، اور اسی کے ساتھ جو وہ شامل کر لیتے ہیں، اس سے یہ مراد دیا جاتا ہے کہ قوم کا سردار ہوتا ہے، کسی قوم کا سردار اس کا امانتدار اور امین ہوتا ہے، یہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ نہ کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا سردار، قوم کا خادم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا سربراہ ہوتا ہے، کسی قوم کا سربراہ ہوتا ہے یا اس کا جو سردار ہوتا ہے، وہ اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو قوم کا ایک اعلیٰ ترین طبقہ میں شمار کر لیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، عوام کی خدمت کے لیے دن رات وہ محنت کر لیتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنے لوگوں کی فلاح و حکومت میں کے لیے جو کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب حاکم وہ ہوتا ہے، یعنی قوم کے سردار سے خوش نصیب حاکم، یعنی خوش نصیب حاکم وہ ہوتا ہے، یعنی خوش نصیب قوم وہ ہوتا ہے، یعنی جس کے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ حاکم ہے، خوش نصیب حاکم وہ ہوتا ہے جس کے رعایا اس سے خوشحال ہو، یعنی اس سے خوشحال ہو۔ ایک بہترین حاکم اور ایک بہترین قوم کے سردار کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے رعایا اس سے خوشحال اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہوں، یعنی وہ اس کی حکومت میں مکمل طور پر خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بدبخت حاکم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ، جس کے رعایا سب سے زیادہ بدحال ہوتے ہیں، یعنی جو بدبخت ہوتا ہے جس کے رعایا اس سے بدحال ہو، یعنی بدزن ہو،
یعنی وہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتے، تو اسی کو بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق انہوں نے یہ فرمایا کہ قوم کا سردار، قوم کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ ان کی تمام خدمت اور اس کے سربراہی میں بڑے کار آئے۔ خوش نصیب حاکم وہ ہوتا ہے جس کی رعایا اس سے خوشحال ہو، اور بدبخت حاکم وہ ہوتا ہے جس کی رعایا اس سے بدحال ہو۔ یعنی اس سے مراد دی جاتی ہے کہ ایک اچھے سردار کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہیں کہ وہ ایک بہتر اسلامی نظام حکومت کی طرز پر زندگی گزارے، اور وہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ سب سے پہلے فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا تھا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے شروع کی۔ اس میں سب سے پہلے جو نظام حکومت میں یعنی عوامی حکومت میں جو سب سے پہلا جو نظام تھا وہ خلفائے راشدین کے دور میں جو کام ہوئے، جو ادوار ہوئے اور جس طریقے سے اس میں کام ہوئے، تو سب سے پہلے فلاحی ریاست میں سب سے جو بنیادی کام تھا وہ فلاحی ریاست میں حضرت عمر فاروق عنہ کے زمانے میں جو 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل آپ حضرت عنہ نے مختلف دنیا کے بیشتر حصوں پر آپ نے حکومت کی اور اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ فلاحی ریاست میں جو امور آپ حضرت عنہ کے دور خلافت میں ہوئے، اس میں آپ نے اچھا نظام حکومت پیش کیا، نہر کو دعائیں، نہروں کا یعنی نہری نظام جو آج کل ہم دیکھتے ہیں تمام دنیا میں جو نظام قائم ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو نظامات اس میں شامل ہیں وہ ہیں عدالتیں بنوائی، جو عدالتی نظام ہم دیکھتے ہیں، عدالتیں بنوائی یعنی قاضی رکھ لیے گئے، ججز کی شکل میں رکھ لیے گئے۔ پھر اس کے بعد لائبریریاں قائم کی، یعنی جو لائبریریوں کا جو نظام آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، لائبریری کا نظام قائم کیا، اور یتیم بچوں سے لے کر یعنی یتیم بچوں سے لے کر بیوہ عورتوں تک ان کے لیے مکمل طور پر وظائف رکھ دی گئی۔ یعنی ایک اچھے نظام حکومت کی مثال تھی، عورتوں تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے وظائف مقرر کی۔ یعنی یہ وہ نظام تھا جو ہم ایک اچھے اسلامی اور نظام حکومت میں ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور اس کا فلاحی ریاست کے طور پر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو فلاحی ریاست میں جو مرحوم کے دور خلافت کو ہم دیکھتے ہیں، اسلامی سلطنت کا دائرہ کار 22 لاکھ مربع میل تک پہنچنے لگا، تو اس میں ایک اچھے نظام حکومت کے طور پر تمام دنیا کی مثال کے سامنے مثالی نمونہ بن کر سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے نہری نظام تمام دنیا کو دے دیا، اسی کے ساتھ ساتھ عدالتیں بنوائی۔ اس میں بعض ایسے پوائنٹس جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں بھی کر سکتے، بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لائبریریوں کا نظام، پولیس کا نظام، چوکیوں کا نظام، ڈاک خانے کا نظام، ایسے نظامات جو آج کل تمام جتنا اسٹرکچر ہم اپنی دنیا میں ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ تمام خلفائے راشدین کے دور حکومت میں ایک اچھے نظام حکومت کی شکل میں، اسلام ہی کے تصورات کی شکل میں اسلام نے تمام دنیا کو دے دیا۔ اسی کے ساتھ جو بنیادی حقوق کا جو تحفظ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاحی اور اسلامی ریاست میں یعنی جو ایک اچھی حکومت کے طور پر اپنے آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے اور تمام دنیا میں اس کی مثالیں قائم ہیں، وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا جو تحفظ سب سے پہلے اسلام ہی نے دیا۔ بنیادی انسانی حقوق جسے ہم بیسک ہیومن رائٹس کانسیپٹس کہتے ہیں،
کہ اسی کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں کہ حکومت چلانے بنیادی کردار اس کے سربراہ کا ہوتا ہے اور وہ امانت دار ہوتا ہے، تو وہ تمام بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اسی کے بل بوتے پر وہ کیا کرتا ہے تمام اپنی رعایا کو، تمام اپنی عوام کو، اپنی شہریوں کو تمام وہ حقوق دیے جاتے ہیں جو اسلام کی اچھی نظام حکومت کی زمرے میں آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بیسک خواتین ہیں، بیسک جو خیال رکھا جاتا ہے خواتین کے معاملے میں انسانی حقوق کے حوالے سے، عوام کے حقوق کا جو خیال رکھتا ہے، خلفاء راشدین کے دور میں خلفاء کی ذاتی زندگی بھی عام دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بن کر تمام دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جو تحفظ ہے، اس سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے اچھی نظام حکومت کے حوالے سے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کسی اور مذہب نے بنیادی انسانی حقوق کا ذکر نہ کیا ہے، نہ کسی عورت کو حقوق دیے ہیں، نہ کہ انسانی حقوق کی بنیادی حقوق ان کو دیے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے بعد جتنے حقوق ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے اسلام نے ہائی لائٹ کیے ہیں اور اسلام نے دیے ہیں، دیگر کسی اور مذہب میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے بغیر کسی امتیاز کے حقوق کے سب کا خیال رکھا، یکساں خیال رکھا، اور کسی کو ذات، برادری، زبان اور پھر مذہب کی بنیاد پر انہوں نے یہ نہیں رکھا گیا۔ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے نہ نسل کی بنیاد پر، زبان، خوراک، لباس اور پھر اس کے بعد سیاست کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر یا کسی معاش یا معاشرت کی بنیاد پر کسی کے حقوق سلب نہیں کیے۔ تمام ہر ایک ذیلی اوپر کے متعلق اسلام نے وہی حقوق تمام انسانوں کو دے دیے، اور اس میں یہ بھی فرق امتیاز نہیں برتا گیا کہ یہ تمام انسانوں کو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے اسلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور تمام دنیا کے لیے، تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت اور کردار ادا کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، اور نیکسٹ ٹاپک کی طرح ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور اللہ حافظ، انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ تھینک یو سو مچ۔